अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। तमाम देखने वालों को जुमा की ढेर मुबारकबाद और इसी दुआ के साथ कि आपके ज़िंदगी में अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी उम्मीदें और मुसर्रतें लेकर आए। बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी ज़िंदगी में जो है वो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप उम्मीद का चिराग जलाते हैं तो आप दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। तो कोशिश करें अपने अपने हिस्से का जो उम्मीद का चिराग है उसे ज़रूर जलाएं, क्योंकि हमारा दीन भी कहता है कि मायूसी कुफ्र है। और जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह के हमारे सर्कमस्टांसिस हैं और हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम पुरुम्मीद रहें और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ते रहें। अपने मुल्क के लिए ज़रूर बेहतर और बेहतरीन चीज़ें करने की कोशिश करें। एज इंडिविजुअल सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें, ताकि जब भी आप एक खुशहाल माशरा तश्कील दें तो आपको ये तसल्ली और ये तस्कीन हो कि आपने इसमें जो है वो अपना हक और अपना किरदार अदा किया है। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मौसम का क्या हाल है हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद का कम से कम दर्जा हरारत आज पूरा दिन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसका मतलब ये है कि सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। मौसम काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है और जो है वो दिन के औकात में थोड़े बादल दिखाई देंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो हमें सूरज का चेहरा दिखाई देगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो है वो धूप प्रॉपरली मिले, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अगर बंद जगहों पे भी बंद रखते हैं तो हमारी सेहत उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। जितनी खुली और ताज़ा फिजा में रहते हैं उतना ही ज़्यादा आप बेहतर भी महसूस करते हैं। अपने काम काज करने में भी आपको बहुत सारी आसानी होती है और आपकी सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो है माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम जो है मोहम्मद मूसा हैं, आज उनकी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी ढेरों ढेर खुशियों से और ढेरों ढेर कामयाबियों से भर जाए। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। जिमल अली हैं, उनकी भी आज बर्थडे है, उनको भी बर्थडे विश करेंगे। जिमल, अब मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए भी ढेरों ढेर खुशियों के और कामयाबियों के दरवाजे खोले। इनकी बर्थडे वीडियो भी हमारे पास है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप दोनों को जो है वो सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपके वालिदैन आपकी खुशियाँ देखें और आप जो है कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अपने माशरे को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाने में अपना इनफरादी किरदार भी अदा करें, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनका बहुत अहम किरदार होना हमारे माशरे में और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि जनरल इलेक्शन की बात करें तो 6 रोज़ रह गए हैं आम इंतखाबात में, और बहुत सारी जो है हम डिफरेंट तरह के लोगों के रवैये भी इस हवाले से देख रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर डिफरेंट तरह के सर्वे चल रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट अगर एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक हम बात करें तो 20 से 15% अवाम ऐसी है जो इस हक में है कि वो वोट ही नहीं देंगे। क्या मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से कतरा जाना, ये मुश्किलों का हल होता है? अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप अपने साथ तो ज्यादती कर ही रहे हैं, अपने मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे। वोट की कितनी अहमियत है, वोट कास्ट करना कितना जरूरी है, और साथ ही साथ आज जो है वो PMLN जो है वो अपना पावर शो करने जा रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इन तमाम मौजूद पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज जैसे कि PMLN जो है वो अपना पावर शो भी दिखाने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने देखा है कि काफ़ी अरसे से जब से इलेक्शन की तमाम माहौल बना हुआ है, सोशल मीडिया पर डिफरेंट तरह के सर्वे हम देखते हैं, जिसमें से जो है वो अगर मुख्तातन अगर बात की जाए तो बड़ी एहतियात के साथ तो 20 से 15% आवाम ऐसी है जो कहती है हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। वोट की कितनी अहमियत है और वोट कास्ट करना आज के इस करंट अगर सिनेरियो में देखें तो कितना इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल में वोट कास्ट करना तो इसे एक फ्रीजे के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली मुझसे पूछा जाएगा, एक इमानत है हमारे पास जो हमने अदा करनी है। बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर मौक़िफ़ है, जी हमें ये इस जमात ने फ़लाँ नहीं दिया, उस जमात ने फ़लाँ नहीं दिया। तो मैं कुछ लोगों से ये गुफ्तगू पहले भी कर चुका हूँ, जब जो भी ऐसी बात करे तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने एक बार एक पार्टी को टिकट दे दिया, एक बार एक वोट दे दिया, एक बार इसी पार्टी को दे दिया, अब मैं पार्टीज़ को वोट दिए। जितने कायदीन हैं, जिसमें खान साहब हैं वो भी मगरिब की बात करते हैं, जिसमें नवाज शरीफ हैं वो भी मगरिब की बात करते हैं, जरदारी साहब वो भी मगरिब की बात करते हैं,
کیا آج تک آپ نے مغرب کے خد و خال یا ہسٹری کو پڑھنا گوارا کیا ہے کہ وہاں الیکشن الیکٹورل سسٹم جو ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے؟ اس کے اندر کبھی بھی امیدوار کے پارٹی کو نہیں دیکھا جاتا. پارٹی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ 20% ہوتی ہے، جبکہ 80% جو ووٹ ہوتا ہے لوگ کانسٹیٹوئنسی وائز جو ان کے دروازے پہ آ کے لوگ پمفلٹ دیتے ہیں، اس کے اوپر لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ آیا یہ کینڈیڈیٹ اس اہل ہے، یہ ایکٹیو ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں زندگی بہت مصروف ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور مقصد بھی ان کا یہ ہوتا ہے. اور یہ قانون سازی کرنے جاتے ہیں، یہ گٹروں کے ڈھکن لگانے، یہ پارکس بنانے نہیں جاتے. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ناظرین، اگر پاکستان کے گزشتہ انتخابات پر نظر ڈالی جائے اور اس کے اعداد و شمار کی بات کی جائے تو پاکستان میں نصف سے بھی کم آبادی جو ہے وہ تعداد ہے خواتین ووٹرز کی. اور اگر 2018 کے الیکشن کی بھی بات کی جائے تو اس میں بھی جو خواتین ووٹرز کی اگر ووٹ کاسٹ کرنے کے تناسب کی بات کی جائے تو وہ صرف 46% تھا. لیکن اب امید کی جا رہی کہ اس برس جو ہے وہ 6 کروڑ کے لگ بھگ خواتین جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین ووٹرز کی تعداد میں جو ہے وہ کافی اضافہ دکھائی دیا ہے. اور 8 فروری کو وہ جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اس سے الیکشن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ووٹ کی اہمیت تو بلال بہت زیادہ ہے اور خواتین ووٹرز کی تعداد جس طرح سے بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس پہ الیکشن پہ کتنے اثرات مرتب ہوں گے؟ ووٹرز کا اس وقت دیکھیں ٹرن آؤٹ ڈیفینیٹلی ابھی تو ابھی بھی ٹل لاسٹ منٹ یہ کمپین ویسے نہیں چل رہی جیسے گزشتہ الیکشن میں چل رہی ہے. تو اگر گزشتہ الیکشن میں ٹرن آؤٹ آپ کا 50%، 55، 60 بلو جو 62 میکسیمم جا کے رک جاتا ہے تو امید نہیں ظاہر کی جا رہی کہ اس بار کو ٹرن آؤٹ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے گا. یہ ویری آنےسٹ میرا ریویو ہے اس کے اوپر ویو ہے، کیونکہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ گہما گہمی ہی نہیں کر پا رہے ہو. لوگوں کے اندر یہ چیز بہت ہے کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کیوں کرنا ہے جی، کیونکہ دیکھیں یہاں اس وقت الیکشن آلموسٹ پاکستان مسلم نون، پاکستان پیپلز پارٹی، فیصلہ آباد کی بات کریں پاکستان مسلم نون اور بالمقابل آزاد امیدوار ہیں. تو آزاد امیدواروں کے طور پہ بھی اگر وہ کوئی ون کرتا ہے تو کہاں جائیں گے؟ آگے اندھیرا ہے، کیونکہ ان کی جماعت بین ہے. بینڈ ایسے ہے کہ وہ انلسٹڈ جماعت ہے لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے الیکشن نہیں کروائے، جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن. جب وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تو یہ شمولیت کے لیے ان کے پاس ہے 3 دن کے اندر وہ الیکشن تو ہونی ہے. سو الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو گو ان اینی پارٹی، وہ 72 آورس کے اندر. تو جس میں جائیں گے وہ اس کے یرغمال ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں باہر نکلیں گے تو پھر نااہل ہو جائیں گے. تو یہ بڑا سادہ فارمولہ ہے جو کہ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ لوگ پھر کو تھوڑا ریزسٹ کر رہے ہیں کہ یار پھر کیا فائدہ الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے. لیکن ایک چیز اگر ہم عہد کر لیں کہ اپنے علاقے کا کچھ فہرست اپنے سامنے بنا لیں پوائنٹس کی کہ شریف کون ہے، شرافت کے بھی کچھ پیمانے ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں. جو صرف سیاست کے دنوں میں نہیں بلکہ 4-5 سال ہماری خوشی غمی کے اندر حاضر ہوا ہے، ہمارے پاس آیا ہے، جو ایک کسی کا بنتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ہماری روایات اور ہمارے نارمز کے اندر ہے کہ لوگ خوشی چھوڑ دیں غمی کے اندر ضرور شامل ہوں. اس کو ذرا دیکھ لیا جائے. پھر ایسا شخص جو صبح اٹھا بھی ہمیں مل جائے، یہ نہ ہونا 3 بجے اٹھے اور ہمیں رات کو بھی نہ ملے دن کو بھی نہ ملے، لوگ پریشان ہوں اس کے دروازے کے چکر، بلکہ وہ آپ کے دروازے کی دہلیز پر آ کے پوچھے آپ کو مسئلے کے ہیں. اور تیسرا، آپ کوئی بھی کینڈیڈیٹ آئے اس سے ایک کوشچن کریں کہ ہمارے حلقے کے بنیادی مسائل تو بتائیں. اگر وہ امیدوار سچا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے آپ کے علاقے کے مسائل سے آگاہی ہونی چاہیے کہ وہاں سیوریج کا مسئلہ ہے، وہاں الیکٹریفیکیشن کا مسئلہ ہے، وہاں کوئی واٹر صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، کوئی اور پارک کا مسئلہ ہے، ڈسپینسری کا مسئلہ ہے. 100 مسائل ہوں گے، اسے اندازہ ہو. اگر ایک امیدوار کو یہی نہیں پتا کہ اس علاقے کے محلے وقوع کے اندر کیا کیا مسائل ہیں تو ڈیفینیٹلی ہی از ناٹ ایلیجیبل کینڈیڈیٹ. تو پارٹیز کے بہاف پہ اگر بات کریں تو پارٹی تو یہ شہنشاہوں کی جماعتیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلی 2018 کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت سارے لوگ اس خواہش کے اندر رہے کہ انہیں ٹکٹ دے دیے ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی نوجوان 1 سے 2 امیدوار نوجوان ایڈجسٹ کیے گئے جو آج اس جماعت کے ساتھ موجود نہیں ہیں. اور اس بار جیسے ٹکٹیں دی گئی ہیں وہ نوجوان اب باہر نہیں آ رہے، وہ ڈرتے ہوئے نہیں باہر آ رہے. دیکھیں امیدوار تو وہ ہوتا ہے جو پارٹی کے لیے جو اپنے عوام کے لیے قربانی دینا چاہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اچھے دنوں کے ساتھی ہیں، برے دنوں میں اللہ حافظ کر کے بھاگ جائیں. تو اس لیے علاقے کی عوام کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم امیدوار، دیکھیں نا امیدوار جو ہے وہ جیتا ہے، وہ جیتے کے بعد اگلی بار جماعت بدلتا ہے، ووٹر وہی ہے. تو ووٹر اپنا انتخاب کیوں نہیں بدل سکتا؟ ووٹر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. ووٹر کو کرنا بھی یہ چاہیے کہ ایک انڈیویجول کے اوپر ان کی کریکٹر
کریکٹرائزیشن کی جائے, ان کو دیکھا جائے کہ اس کا کتنا علم ہے, کتنا پڑھا لکھا, کیونکہ دیکھیں ایک نوجوان جو پڑھا لکھا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جذبہ ہے, اس کے اندر ہنر ہے, اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی وہ ایک پڑھ کے ہے, اور اس کے اندر وہ جو پڑھائی ہے, وہ جو لٹریسی ہے, وہ بہت کچھ سکھاتی بھی ہے. تو یہ سکھاتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو آگے آپ کو آگے آنے والے دنوں میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر شامل کر سکتی. پھر ان سے کویشچن کریں کہ آپ اب ہمارے حلقے کے مسائل تو جانتے ہیں, آپ ان کو اسمبلی کے اندر ایڈریس کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں 5-5 سال بیٹھے رہتے ہیں, صرف چائے پیتے ہیں, بل لیتے ہیں, یا وہ ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں, جیب میں ڈالتے ہیں, اللہ حافظ. یہ ان کا کام نہیں ہے. اسمبلی کے اندر خاموش تماشائی بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگ ہار جائیں, وہ اسمبلی کے اندر نہ جائیں. اسمبلی کے اندر وہ لوگ جائیں جو ہماری دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ ہماری جی سی یونیورسٹی ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, جی سی وومن یونیورسٹی ہے, ان تینوں یونیورسٹیز میں میں نے سینڈیکیٹ میں وہ ممبر دیکھے ہیں, یقین مانے, جو میٹرک فیل ہیں. کیوں؟ انہوں نے صرف پاس کیا, فیک ڈگریز ہیں, وہ ایم پی اے بن گئے, وہ سینڈیکیٹ کے ممبر بن گئے. ان کا سال بعد کام کیا ہے, 10 ایڈمیشن 50 ایڈمیشن کوٹا لینا ہے اپنا. تو کیا ممبران اسمبلی تعلیمی اداروں کا بیڑا غرق نہیں کر رہے؟ جس کا جواب ہے جی بالکل کر رہے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ جو کہ اہل نہیں ہیں ان کو ایڈمیشن بھی دلوا رہے ہیں آپ. تو پھر آپ تو ان کو, ان یونیورسٹیز کا جو رتبہ معیار تھا وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا. صرف کیوں؟ نااہل لوگ جب بیٹھیں گے سینڈیکیٹ میں تو وائس چانسلر جو اتنی محنت کر کے نیچے سے پروفیسر آ کے سینڈیکیٹ میں بیٹھے ہیں, ان کا تو وجود ختم ہو گیا, کیونکہ یہ لوگ باثر ہیں. اچھا, وزیر اعظم تک بھی ان کی اپروچ ہے, وزیر اعظم نے سننا بھی ان کو ہے, کیوں؟ انہوں نے ووٹ لینے ہیں. یہ ہمیں بالی ووڈ مووی زیادہ لگتی ہے اور عوامی خدمت کم لگتی ہے. بڑا ایک ایسا چکر ہے جو کہ عوام کو بھی چکر ہی دے رہے ہیں. بالکل, اور عوام کو بہت زیادہ ضروری بھی ہے اس چیز کو سمجھنا کہ جو لوگ اہل ہیں ان کو آگے لے کر آیا جائے, اور ایز اے سٹیزن ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس چیز پہ ریسرچ کریں, نظر ثانی کریں کہ کس نے ماضی میں کتنا کام کیا ہے, کس کا کیا کردار رہا ہے. کیونکہ خوشی میں کوئی شامل نہ بھی ہو تو اس کو ہم شاید اگنور کر دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھی نہیں بنتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور 8 فروری 2024 اس برس عام انتخابات میں پاکستانی عوام جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گی, اور دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ جو اہل لوگ ہیں وہی سامنے آئے. آج جیسے کہ 2 فروری پی ایم ایل این کا فیصل آباد میں ایک بڑا پاور شو بھی ہونے جا رہا ہے, اس کے کیا جو ہے وہ اثرات دکھائی دیں گے, عوام کا کتنا زیادہ جو ہے ان کو سپورٹ رہے گا, اور کتنا عوام ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دے گی, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بلال, جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج جو ہے وہ پی ایم ایل این اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے. ویسے تو ہمیں پنجاب میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی ساکھ کافی مضبوط دکھائی دے رہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصل آباد کی عوام کا کتنا سپورٹ ملے گا آج کے جلسے میں؟ اچھا, میں اختلاف کا حق رکھتا ہوں جی. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ صاف صاف ان کو سب کچھ ملتا نظر آ رہا ہے. اتنا ماحول میدان لیول پلینگ فیلڈ کا جو وہ دعویٰ کر رہے تھے, جی. وہ لیول پلینگ فیلڈ اب ان کے لیے بھی عوام کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. سو اٹس اے ٹف کمپٹیشن, نیک ٹو نیک. بہت سارے حلقے جا چکے ہیں جس میں سابق وفاقی وزیر داخلہ بھی اظہار خیال کر چکے ہیں رانا ثناء اللہ کہ فیصل آباد کے 4 حلقوں میں ہم کافی ٹف ہیں, بلکہ اب تو وہ امیدوار بھی اسے اون کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو سابق وفاقی وزیر نے کہہ دیا تو اس لیے ہم یہاں سے مضبوط ہیں. لیکن بلا شبہ آج کا جلسہ ڈو اینڈ ڈائی ہوگا. ہر ریلی کے اوپر ہماری نظر ہوگی. ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کون کتنا, جیسے پچھلے دنوں ایک جماعت کی ریلیاں تھیں پچھلے سنڈے کو, تو ہم نے دیکھا کہ جس میں شیخ شاہد نے اچھی ریلی کی, رانا عبدالرزاق نے اچھی ریلی کی, علی سرفراز کی اچھی تھی, خیال کاسترو کی اچھی تھی, مطلب ٹھیک تھی. لیکن باقی اب کچھ کینڈیڈیٹس نے ریلیاں ہی نہیں نکالی, اور جنہوں نے نکالی تو بندے 100 تھے 150 تھے. تو وہ ہم جائزہ وہاں سے لیتے ہیں کون کتنا پاورفل ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ آج پاور شو کیسے. میرا کل پروگرام تھا بلکہ آن ایئر ہوا ہے خواجہ اسلام صاحب جو کنوینئر نون لیگ کے جلسے کے, ان کا میرا سوال ہی یہی تھا کہ یہ جلسہ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو ان کا جواب بڑا سادہ اور سمپلیفائی کر دینے والی چیز ہے. انہوں نے کہا اگر یہ گراؤنڈ بھرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو 8 فروری کو ہم میدان سجا لیں گے, کیونکہ کہتے ہیں ماحول بنانا, وہ ماحول بن جاتا ہے. اگر کہیں نہ کہیں کمی پیشی رہ گئی اور ایک ہوا نکل گئی کہ یہ جلسہ کامیاب نہیں ہے تو نون لیگ کو بہت ڈیمیج کرے گا, اتنا ڈیمیج کرے گا کہ 8 فروری ان کے لیے ایک ڈرونا خواب بن جائے گا. لیکن بلا شبہ فیصل آباد میں بہت ساری سیٹیں ان کی سیف سائڈ کے اوپر ہیں, بہت تگڑے تگڑے امیدوار ہیں.
مطلب نام لینا چاہیں تو ڈیفینیٹلی آگے جا کے ہم الیکشن سیل کے اندر اس کے اوپر تجزیہ بھی کریں گے کہ بہت سارے امیدوار ہیں جو بڑے سنسیئرلی اور بڑے علاقوں میں اپنے ڈیڈیکیٹڈلی ورک کرتے رہے. شعیب ادریس ہیں, نواب شیر وسیر کیونکہ طلال چودھری, اب دیکھیں وہاں سے 2 بار MP رہے ہیں, 2 بھائی اکٹھے, چودھری ظہیر الدین اور چودھری علی اختر, اور ان کے بیٹے تیمور علی خان PP 100 سے امیدوار تھے, وہ وڈرا کر گئے, اور انہوں نے وڈرا کیا کسی دوسرے امیدوار کے حق میں. لیکن علی اختر نے کل پریس کانفرنس کی طلال چودھری کے ساتھ کہ ہم پورے پینل کی سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے سابق MP ہیں دونوں بھائی, ان کی اب سپورٹ ملے گی NA 96 PP 100 اور PP 101 کے اندر. ایسے ہی اب علی اختر نون لیگ کے حمایت یافتہ IPP کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ ایک سیاست ایسے بدل رہی ہے. پھر ملک عمر فاروق کو اب دیکھیں وہاں سے 4 تگڑے امیدوار تھے, ان کے مقابلے میں اسی پارٹی کے ٹکٹ کی امیدوار کی ہوپ لگائے ہوئے تھے, جس میں ڈاکٹر سجاد رنداوا تھے. ابھی میری آپ کی موجودگی میں بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں میں حمایت کروں گا, پارٹی امیدوار کی وڈرا کر گئے ہیں. اس کے علاوہ عادل رفیع چیمہ نے ویڈیو پیغام دے دیا, وڈرا کر گئے ہیں. امتیاز ڈونا اور شداد بشیر چیمہ کی بات سننے کہ ان کا بھی ملک عمر فاروق آن کر رہے ہیں کہ وہ بھی وڈرا کر چکے ہیں. تو اس سچویشن کے اور اس صورتحال میں دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اب وہاں سے وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں اور ساتھ میاں قاسم فاروق ہیں, ان کے والد صاحب وہاں سے متعدد بار MNA رہے ہیں, ایک اچھا دھڑا ہے ان کا, اور ارائیں برادری کا بہت ووٹ ہے. لیکن وہ ٹف ٹائم دیں گے, ووٹ میچ اچھا بڑھ جائے گا. شہباز بابر سمندری کے اندر بہت واضح جا رہے تھے, لیکن حافظ ممتاز نے ایک دم اپنی سپیڈ لگائی ہے اور وہ اب برابر بیلنس ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب شہباز بابر بھی ایک دم حلقوں میں نکلے ہیں, اپنی کمپین کر رہے ہیں بھرپور. کیوں اب کچھ میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز بابر میاں قاسم یا کسی کی کمزوری ہے, نہیں, وہ مضبوط تھے, لیکن شاید وہ اس میچ کو لائٹ لے گئے تھے کہ یہ سستا سودا ہے, ہم نے نکل جانا ہے. اب جب تھوڑا سا ایک ہفتے کا ٹف ٹائم دوسری طرف سے ملے نا, اب ان کو زیادہ نکلنا پڑا ہے حلقوں میں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا امیدوار جو نون لیگ کی اپنی سیٹیں جو مضبوط سمجھ کے بیٹھے ہیں, یہ رانا ثناء اللہ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا اوور کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا, مرواتا ہی مرواتا ہے, بالکل وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان دے جاتا ہے. اور اس کا PMLN کو کتنا زیادہ نقصان ہوگا اگر ابھی بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں پکڑے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور جو ہے بڑی ہی بے صبری سے شاید پوری عوام کو اور پوری قوم کو جو ہے وہ 8 فروری کا انتظار ہے, کیونکہ ہم سب جو اپنا حق رائے دہی ہے جو ہے 8 فروری کو جو ہے استعمال کریں گے, اور اس کے بعد بس یہی امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے وہ آ گیا ہے. آج PMLN اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے, اور یہ جلسہ کیسا رہتا ہے یہ تو جلسے کے بعد ہی بتایا جا سکے گا. لیکن اس کے حوالے سے اگر تھوڑی سی پیشین گوئی کر دی جائے اور جو ہے اپنے گیس سے لے لی جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا. بلال, لاسٹلی کیا پریڈکٹ کرتے ہو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آج کا جلسہ جو ہے وہ کیسا رہے گا؟ اچھا, ایک میں بتا دوں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ابھی ہم دیکھیں گے 25,000 کرسیاں لگی, 25,000. اس گراؤنڈ کے اندر آج تک 10,000 سے زیادہ کرسی نہیں لگتی. مطلب میکسیمم آئی تھنک سو 6,000 یا 7,000 کی کیپیسٹی ہے. اگر کرسی کے ساتھ کرسی جوڑیں تو 12,000 لگتی ہے. بندے کے ساتھ بندہ جوڑیں تو زیادہ سے زیادہ 23,000 لوگ آتے ہیں اگر بالکل پیک کر دیں. تو اب آپ دیکھیں گے گراؤنڈ بھرے گا, کہیں گے 5 لاکھ لوگ آ گئے. اگر مجمع ہو جائے تو جتنا مرضی کہہ دیں, کم ہو گئے تو پھر عزت بچانی ہے. لیکن اس میں اندر سب سے امپورٹنٹ بات آج کی بتا دوں آپ کو, وہ یہ ہوگی کہ جمعے کا دن ہے. لوگ 2 بجے کے بعد جمعہ پڑھ کے نکلیں گے, اور نون لیگ نے 2 بجے کا وقت دیا جلسے کا. تو اس کا مطلب ہے 4 بجے تک بڑا ڈو اینڈ ڈائی ہوگا. اب دیکھیں جڑا والا سے جنہوں نے چلنا ہے, تاندا والا سے چلنا ہے, جنہوں نے سمندری سے آنا ہے, ڈچکوٹ سے آنا ہے, جمرہ سے آنا ہے, تو یہ ریلیز آنی ہے. ان کو 1.5 گھنٹہ اور ریلیز کو آتے ٹائم لگتا ہے. تو سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہوگا. نون لیگ اس جلسے کو 4 بجے شروع کرتی ہے, 3 بجے شروع کرتی ہے, کیونکہ قائدین آ جائیں گے, ان کو انتظار کروایا جاتا ہے. کتنا انتظار کروایا جائے گا؟ انتظار کروانے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جلسہ کا نہیں بڑھا. تو اس لیے فیصل آباد کے امیدواروں کی آج عزت کا سوال ہے کہ وہ لوگوں کو نکال کے کیسے باہر لے کے رات آتش بازی بھی کی ہے, فائر ورک کر کے لوگوں کو ذرا انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ لوگ آئیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں رات گئے کو تھوڑی وہاں چپلش بھی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا پارٹی ورکرز اور خاص طور پہ پاکستان مسلم نون اس کو کتنا موبلائز کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. یہ پاکستان مسلم نون کے لیے ڈیفینیٹلی 8 فروری سے پہلے ایک امتحان ہے, کیونکہ اگلے دن ہی جماعت اسلامی کا جلسہ ہے کل کو. اور جماعت اسلامی بڑی پر امید ہے کیونکہ وہ ایک منظم جماعت ہے, ان کو پتہ ہے انہوں نے فکس لوگ ان کے بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ لے کے آ جانے. اگر
آج کے جلسے سے برابر وہ کر دیتے تو بھی ان کی بہت بڑی فتح ہے. بلا شبہ وہ سیٹیں نہیں نکالتے نظر آ رہے, لیکن یہ ان کے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آج کے جلسے کے بعد ماحول کیسا بنتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ, اور ہم تو بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ مے دا بیسٹ مین ون. اللہ کرے کہ جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہے وہی ہو. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور دینی لحاظ سے ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے جس سے ہمیں اپنی زندگی کو بہت بہتر بنانے میں بہت زیادہ مدد. قومی یکجہتی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیشہ سے اتحاد اور اتفاق پر جو ہے ہم زور دے رہے ہیں. ہم آنے والی نسلوں کو بھی سکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا دین میں کتنا تصور پایا جاتا ہے, قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں, اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اسلامی اسکالر ہیں علامہ محمد ریاض کھرر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب, اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو قومی یکجہتی کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم نے بے شمار مقامات پہ قوم مسلم کو اس امر کی تاکید کی ہے کہ آپس میں اتحاد, بھائی چارہ, اخوت اور آپس میں درگزر کا معاملہ. ارشاد ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اور قرآن حکیم نے اس امر کو بھی اجاگر کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, الفت ڈال دی. بے شک. اب تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو. تو قومی یکجہتی, ملی یکجہتی, یہ دو چیزیں ہیں, لیکن ملی یکجہتی سے مراد صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افراد ہیں جو کرۂ ارض پہ بستے ہیں, عرب و عجم میں, مشرق و مغرب میں, جہاں بھی بستے ہیں. تو قومی یکجہتی سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جتنے لوگ ارض وطن میں, پاکستان میں بستے ہیں وہ قومی تارے میں شریک ہیں. اور چونکہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان, اس کی بنیاد کلمے کے نام پہ ہے, تو ہمارا وطن عزیز جو ہے اس میں قومی یکجہتی, ملی یکجہتی, اتحاد امت, اتحاد بین المسلمین, اور جہاں اس ضرورت کو اجاگر کیا جاتا ہے وہاں پہ دیگر ادیان کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. جیسا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبے میں ارشاد فرمایا. اس میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کو مخاطب کیا ہے. اولاد آدم کو مخاطب کرنے کے بعد آپ نے اولاد آدم کی اہمیت کو, آپس میں بھائی چارے کو اجاگر فرمایا. رہتی دنیا تک لوگوں کو تکریم انسانیت کا درس دیا, انسان دوستی کا درس دیا, ایک دوسرے کی تکریم کرنے کا درس دیا. اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, امت مسلمہ, ملی یکجہتی کا لوگوں کو درس دیا. تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد آپس میں وہاں مل جڑ کے, جس طرح سے قرآن و سنت میں ہمیں درس دیا گیا ہے, جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو تھے, معاشرہ جو تھا, یہ قومی اتحاد سے مزین تھا تو امت کو عروج حاصل تھا, امت کو عظمت رفتہ. آج ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں عظمت رفتہ نصیب فرما, تو امت کو عروج ملا ہے, عزت ملی ہے, وقار ملا ہے.
تو اتحاد سے ملا ہے، اور آج ہم زبوں حالی کا شکار ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قومی یکجہتی نہیں ہے، ملی یکجہتی کمزور پڑ گئی ہے، اور ہمیں آج کوشش کرنی چاہیے کہ اتحاد بین المسلمین کا پرچم بھی سربلند ہو، جی، اور خصوصاً بین المسالک امانگی بھی بڑھنی چاہیے معاشرے میں، اور دیگر ادیان کے لوگ جو ہمارے درمیان میں بستے ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی تاکید کی ہے، اور قرآن و سنت میں ہمیں یہ اس امر کا پابند کیا گیا ہے کہ بین المذاہب رواداری جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ جس طرح ہم اپنے معاملات میں اپنے امت کے افراد کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں دیگر ادیان کے لوگوں کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قومی یکجہتی سے مراد یہ ہے کہ اتحاد جو ہے اس سے ملک اور قوم کو عزت ملتی ہے، قوموں کو عروج ملتا ہے، اور جو قومیں کھو دیتی ہیں قومی ملی یکجہتی کو، وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے شک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس طرح کی علامہ صاحب ہمیں مثالیں ملتی ہیں قومی یکجہتی کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ نے تمام جو ہے امت کے لیے، نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے اتنی واضح مثالیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں دی ہیں کہ ہمارے لیے زندگی کو بہتر بنانا جو ہے وہ قطعاً مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے خود اس کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے کس طرح کی مثالیں ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے پاس کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے آپ نے فرمایا، اسوہ حسنہ موجود ہے۔ جی، کتاب اللہ میں بھی ہمیں بار بار درس دیا گیا ہے، بلکہ ارشاد ربانی ہے، قرآن اس امر کو اجاگر کرتا ہے کہ جو لوگ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، یہ دونوں حالتوں میں غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، معاشرے میں پاکیزگی لاتے ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں ہیں۔ تو ہمیں تو حکم ہی یہ دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں یا دو لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں تو اللہ فرماتے ہیں تیسرے فریق کا حق ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کروا دے، اور صلح کرواتے وقت بھی اللہ نے اس امر کو اجاگر کیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرے اور عدل سے کام لے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں لوگوں کو جوڑنے کی اور ایک مثالی معاشرہ بنانے کی جو جدوجہد کی تھی، یہی وجہ تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں تو آپ کی 13 سالہ جدوجہد جو تھی اس کے بدلے میں تقریباً 200 سے زائد مسلمان موجود تھے، لیکن ان مثالی لوگوں نے جدوجہد جب کی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو تھا میدان عرفات میں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ سننے کے لیے 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے درس ہی یہ دیا لوگوں کو کہ اولاد آدم کی بھی عزت کرو، اس میں دیگر تمام ادیان کے لوگ آ جاتے ہیں، یعنی اولاد آدم میں سب شامل ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ہی فرما دیا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر ترجیح نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا صرف سے بے تقوی ہے۔ بے شک ہمارے دین نے بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہمیشہ سے ہمیں محبت کا، اتحاد کا، اتفاق کا جو ہے وہ درس دیا ہے۔ موجودہ دور میں قومی یکجہتی کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے، اسے کس طرح سے اپنی زندگی میں ہم عمل پیرا کر سکتے ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जुमा के हवाले से खसूसी गुफ्तगू जारी है कि हमारे दीन में कौमी यकजहती की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है और मौजूदा सूरत हाल में हम लोगों को बेहतर माशरा तश्कील देने के लिए किस तरह से अमनी तौर पर इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इलामा साहब, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि आजकल माशरे में बिगाड़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों में जो है अदम बर्दाश्त आ गई है, कौमी यकजहती की कितनी ज़रूरत है मौजूदा सूरत हाल में? इस हवाले से हमारे सामने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तय्यबा का नमूना और मिसाली माशरा मौजूद है। बेशक हमें ज़रूरत इस अमर की है कि फिर एक मर्तबा तजर्बात करने की बजाय अपना भूला हुआ सबक याद कर लें। हमारे तमाम मसाइल का हल, हमारी तमाम मुश्किलात का हल, इनफरादी हों इज्तमाई हों, कुरान और सुन्नत में मौजूद है। बेशक। और हमें फिर एक मर्तबा आकाम रब्बानी और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट जाना चाहिए। जब लोगों में मिसाली मोहब्बत थी, यगानगत थी, प्यार था, ईसार था, एक दूसरे के साथ रहम दिली का मामला था, खैर और भलाई का, तो उम्मत को भी अरूज मिला और उम्मत को इज्जत मिली। बेशक। आज हमारा हाल देखें कि उम्मत भी ज़बू हाली का शिकार है और पूरी दुनिया में उम्मत इमामत करती थी, अक़वाम आलम की रहबरी करती थी, पेशवाई का फरीज़ा इसे हासिल था। हमारे आपस में इख्तलाफात की वजह से जो इसका तुर्रा इम्तियाज था इताद, उसको छोड़ने की वजह से छोटे छोटे ज़ाती मफादात के लिए हमने कौमी यकजहती को छोड़ा तो ज़बू हाली का शिकार है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि उलमा और मशाइख खुतबा मिराब मिंबर से और यूनिवर्सिटियों में, निसाब तालीम में और घरेलू तौर पे वालदैन अपने बच्चों को सबक दे कि बेटा इकराम करने वाला, बड़ों की इज्जत की जाए, छोटों पे शफकत की जाए, अहले इल्म का इकराम किया जाए और हर मामले में दूसरे को इज्जत की निगाह से देखा जाए, एक दूसरे के ऐब तलाश न किए जाएं बल्कि पर्दापोशी की जाए और माशरे को कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन किया जाए तो यकीनन हमारा मुल्क भी खुशहाल हो सकता है। हमारे माशरे में ये समाजी बुराइयों का खात्मा भी मुमकिन है और फिर एक मर्तबा उम्मत को भी अरूज नसीब होगा और ये हमारा मुल्क और कौम जो है इसको इस्तेकाम मिलेगा। देखें कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तरबीती तौर पे अल्लाह के अहकाम पे डाल दिया, अपने उसवा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे पास मौजूद है। जब बर्रे सगीर के मुसलमानों ने जिल्लत की ज़िंदगी में आ गए, नहायत जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो ये मोहसने वतन, मोहसने पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उसवा रसूल पाक, अल्लाह के अहकाम और उसवा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई ली और फिर इस बर्रे सगीर के मुसलमानों को ये नज़रियाती पहली मलमकत है खुदादाद रियासत मदीना के बाद जो कलमे के नाम पे बनी। तो इसका वजूद भी अगर देखें, इसका ढांचा देखें, इसकी बुनियादें देखें तो इत्तेहाद था, वो कौमी इत्तेहाद ही था, मिली यकजहती थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने पाकिस्तान का ज़हूर हुआ, पाकिस्तान नक्शे पे दुनिया के आज़ाद मुल्कों में शामिल हुआ। और आज हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ दरगुजर का मामला करें, बर्दाश्त का मामला करें और एक दूसरे की इज्जत एहतराम का मामला करें। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो दरगुजर का मामला करें। ये ना हो कि आप किसी की, आज मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कुतुब सियासता में तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी संदों के साथ ये हदीस नकल की है, हजूर ने इरशाद फरमाया जो खुदा की धरती पे बंदों के गुनाह माफ़ कर देता है, दरगुजर करता है,
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما سبحان کے اللہ. اور اس سے جنت میں داخل خوبصورت فرما. بات کوئی نہیں ہے. درگزر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور معاشرے کو بہتری کی جانب لے جانے میں ہمارے علماء کرام کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور قومی یکجہتی کے حوالے سے خصوصی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. اور قومی یکجہتی میں جب بھی ہم معاشرے کی بہتری و بھلائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے علماء اکرام کا بہت اہم کردار ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن میں ہمیں بہت زیادہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ابہام ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بچ سکتے ہیں. تو علماء کا کتنا اہم کردار ہے اور وہ اسے کس طرح سے پورا کر رہے ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. علامہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے ہمیشہ سے علماء کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، تو ان کا قومی یکجہتی کی تفہیم و توسیع میں کیسا کردار ہونا چاہیے اور کیا وہ کردار جو ہے وہ بخوبی انجام پایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ اور میں اور ہم سب تشویش میں مبتلا ہیں. قرآن و سنت کا درس اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زبوں حالی اور یہ حالات پیدا نہ ہوتے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کے جملہ طبقات، جملہ تڑے اور سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو ہیں ایک مرتبہ پھر اپنی صفوں کو درست کرے، جہاں جہاں غلطیاں ہیں ان کو دور کر کے قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہوں. ہمارے پاس یہ ٹھوس ایک عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مثالیں موجود ہیں کہ دھڑوں میں بٹے، قبیلوں میں بٹے، لسانی اور علاقائی چیزوں میں بٹے لوگوں کو جب اللہ کا قرآن نازل ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ان کو دعوت دے کے ان کو متحد کر دیا، اور جب فرد سے افراد معاشرہ متحد ہوتا ہے تو پھر یہ خوشحالی، استحکام، اتحاد کی بدولت خود بخود آ جاتا ہے. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. جی. ہر جگہ پہ تضاد ہے. اگر ہم اپنے اندر قومی یگانگت پیدا کر لیں، اخوت اسلامی پہ عمل پیرا ہو جائیں، بین المذاہب رواداری دیگر ادیان کے لوگوں کو ان کے حقوق دیں اور ایک دوسرے میں کی تکریم لازم بنا لیں، تو پھر خدا کی رحمت سے انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان کا وہ جذبہ جو تھا وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان کسی تڑے کو لے کے چلتے، کسی مسلک کو لے کے چلتے، کسی قبیلے کو لے کر چلتے، تو یہ پاکستان جو تھا ریاست مدینہ کے بعد ریاست پاکستان وجود میں نہ آتی. یہ اسی وجہ سے آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے یہ سبق لے کے، یہ درس لے کے پہلے قوم کو متحد کیا اور قومی اتحاد کی بدولت ہی پاکستان وجود میں آیا. اور آپ یہ یقین مانیں کہ علماء اور مشائخ کو محراب و منبر سے اس کا درس عام کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم قومی یگانگت جو ہے اس کا پرچم سربلند نہیں کریں گے. پاکستان وجود میں آیا تھا تو قومی اتحاد سے وجود میں آیا تھا، اور پاکستان خوشحال ہوگا، استحکام نصیب ہوگا تو قومی یگانگت سے نصیب ہوگا. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ آج جس دراہ پہ ہمارا ملک کھڑا ہے اور ہم کھڑے ہیں، ان تمام مسائل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پاک، اور بالخصوص بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ان ارشادات کی روشنی میں. بالکل ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو دنیا میں بھی دکھائی دیتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے مشرع ہے. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے وقت میں چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر ا شارٹ بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10
قومی یکجہتی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. علامہ صاحب، قومی یکجہتی کے حوالے سے آپ نے بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کیا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کس طرح کی جو وہ تعلیمات ملتی ہیں. دیکھنے والے کو لاسٹلی کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اس پورے عمل پہ جو ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے؟ اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونا چاہیے ہمیں، اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی قرآن و سنت پر عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو اپنایا تو امت کو عزت ملی ہے. اور ہمیں یہ پاکستان بھی قرآن و سنت کی روشنی میں قومی اتحاد سے ملا. بے شک. آج ہمارا وطن عزیز معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ جس بحران کا شکار ہے، ہمیں آج پھر اس چیز کی ضرورت ہے جو جدوجہد آزادی والا جذبہ ہے، قومی اتحاد کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے جملہ طبقات، جملہ مسالک، محراب و منبر سے، ہر جگہ سے یہ آواز عزم اٹھنا چاہیے، یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ ہم جس طرح پاکستان بناتے وقت متحد تھے، اسی طرح اللہ کرے ہم متحد ہو جائیں تو وطن عزیز بھی خوشحال ہوگا اور مسائل بھی حل ہوں گے. اور میں اختتام اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے علماء نے پوچھا تھا عذرائے محبت کے آپ کا مسلک کیا ہے، تو انہوں نے جواب جو دیا مختصر وہ یہ تھا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک تھا. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یکجا ہو جائیں اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں عملی طور پہ، تو انشاءاللہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا، ملک بھی خوشحال. انشاءاللہ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا، اور دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.